बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ग्रीन स्काई स्टूडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन मलिक जी। ग्रीन स्काई स्टूडियो में जी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा और उसके कैपिटल यानी पेशावर की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने जी अपनी फ़ील्ड में, अपने शोबे में, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है और रोशन कर रहे होते हैं या होती हैं। ठीक है, इसी तरह जी आज प्रोग्राम में हमने जिसको दावत दी वो इस वक्त जी उनका ताल्लुक़ भी पेशावर की सरज़मीन से है और वो ड्यूटी भी सर अंजाम दे रही है पेशावर ही में, और पेशावर की जी बासी हैं और पेशावर का और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, यानी कि जी सैयदा ज़ैनब नकवी, AC हेड क्वार्टर पेशावर। मैम थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले मैम ये बताएं, सैयदा ज़ैनब नकवी को लोग AC हेड क्वार्टर के तौर पे तो जानते हैं, ठीक है, और इससे पहले आप AC टाउन, जी बिल्कुल, ठीक है, AC टाउन की ज़िम्मेदारी आपके पास थी और माशाल्लाह आपको एक टाइटल भी फेसबुक पे मैं अक्सर देखता था, दबंग लेडी के नाम से आपको लोग टाइटल देना चाह रहे थे और दिया भी फिर, और कुछ लोगों ने इतराज़ भी किया। इतराज़ किन लोगों ने किया? उन माफिया ने किया कि जिनके ख़िलाफ़ मैम दिन रात मेहनत कर रही थी अवामी शिकायत पे, और कभी एक रेस्टोरेंट पे छापा, कभी एक होटल पे छापा। ये नहीं देखा कि यार इसके पीछे कोई सियासी मुझे कोई कॉल आएगी, किसी ऑफिसर की कॉल आएगी, इसका कोई मैम ने परवाह नहीं की और अपनी ड्यूटी एसेंस तरीके से सर अंजाम दी। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर का नाम, पेशावर का फ़ख्र। मैं तो अक्सर मैम से ही बात करता हूँ कि मुझे बज़ाते ख़ुद बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ख़ुद पेशावर का हूँ और प्राउड फील होता है कि हमारे पेशावर के लोग ऐसे आएँ और अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम करें और पेशावर और KP का नाम रोशन करे। अच्छा मैम ये बताएं कि जी AC टाउन के बाद AC हेड क्वार्टर पे आप आई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये सैयद ज़ैनब नकवी कौन है, इसको लोगों के बताएं। मतलब मेरी बहन बेटी ये चाहती कि वो भी सैयदा ज़ैनब नकवी की तरह आए और उसका भी प्रोटोकॉल हो और उसके आगे पीछे गाड़ियाँ हो। माशाल्लाह हर लड़की की ये ख्वाहिश है। पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना अच्छा तारुफ़ कराने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जो काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी इट वाज लाइक वो पेशावर से ही थी। मेरी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये सब पेशावर से ही था। आई एम बेसिकली फ्रॉम पेशावर और पेशावर के शहरी हैं हम। और फॉरवर्ड से मैंने अपनी जो है वो स्कूलिंग कंप्लीट की। आफ्टर दैट मैंने पेशावर सिटी, जी बिल्कुल, उसके बाद फिर मैंने अपनी जो कॉलेज लाइफ थी वो थी फ्रॉम जिन्ना कॉलेज, जहाँ पे पेशावर का बेस्ट कॉलेज फीमेल का। बिल्कुल, मैं अक्सर कहती भी हूँ कि इट इज़ दी बेस्ट कॉलेज, और वो मेरा बड़ा अच्छा टाइम था। मैंने बड़े इंटरव्यूज़ में जिक्र भी किया है। अच्छा। उसके बाद देन मैंने फिर लॉ किया फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी विद डिस्टिंक्शन, और फिर आफ्टर दैट 2015 में जब मेरा LLB कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने चूँकि प्रोफेशनल लाइफ अडॉप्ट करनी थी, मैंने आना था उसमें, मैंने इस्लामिया कॉलेज के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। आई वाज लेक्चरर। जी मैं लेक्चरर थी वहाँ पर। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस भी की। मैंने चूँकि मुझे वकालत का भी शौक़ था और मैंने प्रैक्टिस की। मैंने पहले लोअर कोर्ट का लाइसेंस लिया और फिर उसके बाद मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस लिया। एंड मीनवाइल मेरा जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है इसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसमें भी मेरी ओपन मेरिट पे सिलेक्शन हुई। और सफारिश? ओपन मेरिट, नो सफारिश, ओपन मेरिट सिलेक्शन। अच्छा। तो वो बड़ा एक अच्छा टाइम था, बड़ा यानी मेरिट को बड़ा फॉलो किया जा रहा था। तो मेरी ओपन मेरिट पे सिलेक्शन हुई और फिर मैं एज अ PMS ऑफिसर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। 18 मंथ्स ट्रेनिंग हमारी थी विद पाकिस्तान प्रोविंशियल सर्विसेज एकेडमी। ठीक है। और उसके बाद फिर मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी इट वाज इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एज सेक्शन ऑफिसर स्कूल्स मेल। अच्छा। एंड फिर मेरी सेकंड पोस्टिंग थी फील्ड की जो कि असिस्टेंट कमिश्नर टाउन, एंड देन फॉलोड बाय मैं AC हेडक्वार्टर। अच्छा, AC टाउन की आपकी सेकंड पोस्टिंग जी, यानी फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग हो गई। और अच्छा, फर्स्ट फील्ड की फर्स्ट, लेकिन सेकंड पोस्टिंग मेरी करियर की जी। अच्छा ये बताइए, जब फील्ड में अक्सर मतलब ये सोचा जाता है कि यार एज ए फीमेल होने के नाते बड़ा मुश्किल होता है कि यार फिर स्पेशली हम पख्तूनख्वा की बात करें तो हमारे KP में इम्पॉसिबल समझा जाता है कि यार ख़वातीन जो फील्ड में काम करेगी। जिस वक्त फील्ड में आ रही थी आपने इसको खुद चॉइस लिया कि नहीं ठीक है मुझे जाना है फील्ड में और सर्व करना है और अपने पेशावर की आवाम की खिदमत करनी है और इस मिट्टी में, इस खित्ते से मैं हूँ और इसी में यहाँ पे नाम कमाना है मुझे? देखिए मेरा जो इस सर्विसेज में आने का मोटिव यही था कि आप एक मैसिव लेवल पर अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें।
ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں وہ بھی کر سکتی تھی, لیکن اس کا اسکل لمیٹڈ تھا. اچھا. ابھی چونکہ میں ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ ہوں, بینگ بیوروکریٹ, میں لوگوں کے لیے پالیسی میکنگ میں ایک رول ادا کر سکتی ہوں, انفورسمنٹ میں رول ادا کر سکتی ہوں. اب بینگ فیمیل فیلڈ میں آنا, دیکھیں جب آپ ایک فیلڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کلیئر ہوتے ہیں کہ اس کے کیا جاب ڈسکرپشن ہے. تو ہم جب یعنی جو بھی خواتین اس فیلڈ میں آتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے فیلڈ میں آ کے کیا کیا فرائض سر انجام دینے ہیں, وہ کلیئر ہوتی ہے مائنڈ میں. پھر ہماری جو 18 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اس میں ہمیں یہ چیز کلیئر کر دی جاتی ہے کہ وین یو آر ان فیلڈ یو آر این آفیسر. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں, آپ نے بینگ این آفیسر جیسے آپ نے پرفارمنس دینی ہے وہ دینی ہے. لیکن کے پی کے کلچر کی میں ایک تعریف ضرور کروں گی, یہاں پہ خواتین کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے. جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یعنی آپ جو ایگزیکیوشن کے لیے جا رہے ہیں, اپنی انفورسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں, تو لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, نہ کہ آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گے. لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو 100% لوگ سپورٹ کرتے ہیں. آپ جب کسی مافیا کے خلاف جاتے ہیں یا آپ کسی یعنی جو ان لافل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں یا انلیگل جو کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر وہ تو خفا ہی ہوں گے کیونکہ آپ ان کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ دوسرے اس پہ دیکھتے ہیں سائٹ پر, تو عوام آپ کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے لیے وہ نیگیٹو ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے, اور جو پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا براڈر اسپیکٹرم رکھتا ہے, جو کہ آپ کو ایک انرجی بھی دیتا ہے مزید کام کرنے کی. بالکل. سیدہ زینب نقوی کی اپنی ایک پرسنل ذاتی لائف بھی ہے, ایسے ہی نا مس؟ بالکل. اور یہ بتائیں کہ زینب نقوی جو ہے برانڈ کانشیس ہے کہ نہیں؟ جو ملا جو کپڑے جی کریم پورے شاہین بازار صدر سے ملا پہن لیے کہ نہیں یار مجھے یہ برانڈ. دیکھیں برانڈ کانشیس ہونا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ پہلے تو جتنے بھی لوگ ہیں, میں اپنی بات نہیں جنرل بات پہلے کروں گی, کہ آپ اپنی جو بھی لمیٹیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے اچھی چیز لیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, پر اپنی لمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے. تو اچھی چیز پہننا چاہے کہیں کی بھی ہو, لیکن اچھی چیز ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسی برانڈ کی ہو تو یہی پہننی ہے اور ضد کرنی ہے, یہ بڑی امیچور چیز ہے. کہ ایک حرکت ہوتی ہے کہ لوگ ضد پہ آ جائیں کہ یہ چیز لینی اور یہی لینی ہے. تو ایک میچور بندہ وہی ہوتا ہے جو ایک اچھی پریزنٹیبل چیز پہنے اور پسند بھی کرے, اور چاہے وہ کپڑے ہوں, چاہے وہ بیگز ہوں یا اینی تھنگ ہو, ایک اچھی پریزنٹیبل چیز ہونی چاہیے. تو میں اتنی برانڈ کانشیس نہیں ہوں, پر ہاں اچھی چیز ہو, پریفریبل یہی ہوتی ہے کہ وہی چیز. لنڈے کی چیزیں یوز کرتی ہے لنڈے کی کہ نہیں؟ لنڈے کی طرف کبھی جانا نہیں ہوا, کبھی نہیں. اچھا. کریم پورہ شاہین بازار, کچی بازار اور شادی پیر چوک, یہ ہمارے شہری علاقے ہیں نا, خواتین کے بازار کے والے سے, خواتین کی جیولری اور کپڑے. کبھی اس علاقوں میں جا کے شاپنگ کرنا ہوا یا نہیں؟ آپ وہی کہتے ہیں جی بڑے لوگ ہیں, شہر کے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, یونیورسٹی ٹاؤن اور صدر میں شاپنگ کی جاتی ہے برانڈ. کیونکہ میں اصل میں اتنی شاپنگ کی شوقین نہیں ہوں. میں اس پہ آنا چاہ رہے تھے اس پہ. تو میری والدہ کر لیتی ہیں ساری یہ چیزیں شاپنگ وغیرہ, ان کی چوائس پہ سب کچھ. میں ان کی چوائس پہ چلی جاتی کیونکہ ان کی بہت اچھی چوائس ہے. میں خود شاپنگ کرنا اتنا پسند نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ذرا یہ آپ جاتے ہیں جب شاپنگ کے لیے ایک رش بھی ہوتی ہے, آپ کو ایک طریقہ ہوتا ہے شاپنگ کا بھی, تو میں ان چیزوں سے ذرا تھوڑی ریلکٹنٹ ہوتی ہوں, میں پیچھے ہی رہتی ہوں. تو میری امی مینیج کر لیتی ہیں, لیکن لائف میں ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جب آپ کو خود کرنا پڑتا ہے, تو وہ پھر ابھی تھوڑی میں نے امی کے ساتھ یعنی ادھر ادھر جانا شروع کیا, جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ یہ چیزیں کیسے لینی ہے, وہ کرنا ہے. کیونکہ ہمیشہ سے ہمارے پیرنٹس کا فوکس یہی تھا کہ بیٹیوں کی تعلیم پہ فوکس کیا جائے, اور ہم نے یہی کیا کہ اپنے بس اسکول گئے, کالج گئے, یونیورسٹی گئے, گھر آئے, پڑھائی کی, ان کو اچھا رزلٹ دیا, وہ ہم سے سیٹسفائیڈ تھے, ہم ان سے سیٹسفائیڈ رہے. تو یہ چیزیں امی ہی مینیج کرتی رہی, اور ابھی بھی وہی مینیج کرتی ہیں. والدہ ماشاءاللہ, ہاں وہ مینیج کر لیتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے فل سپورٹ تھا, بہت سپورٹ رہی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری جو فیملی ہے وہ ہم 5 بہنیں ہیں, پہلے بھی میں نے انٹرویوز میں بتایا, ایک بھائی ہے, اور سارے کے سارے ہائیلی کوالیفائڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس کی سپورٹ تھی ہمارے ساتھ, اور امی ابو نے اپنی زندگی وقف کر دی اپنی اولاد کے لیے, اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا. اور جیسے میں بیوروکریسی میں آنا چاہتی تھی, میں وکالت کرنا چاہتی تھی پہلے, پھر میں نے بیوروکریسی کی طرف آئی, تو پیرنٹس کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں نہیں آ سکتی تھی. تو یہ میرے والد کی سپورٹ, میری والدہ کی سپورٹ تھی, تو میں یہاں تک پہنچی. تو ابھی تک تو وہی جو آپ نے کویشچن پوچھا, مینیج کر رہی ہیں چیزوں کو ریگارڈنگ کہ میں کیا لینا ہے پسند کرنے, وہ کر لیتی ہیں. میں بہت کم جاتی ہوں بازار اپنے لیے شاپنگ کرنے, ٹھیک ہے. تو ابھی وہ مجھے اب سیکھنا پڑے گا, بیکاز لائف میں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں لائف میں آپ کی والی بات وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جی ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. اچھا جی ناظرین, پروگرام جی ہم کر رہے ہیں, سیدہ زینب نقوی اے سی ہیڈ کوارٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پشاور میں یہ ڈیوٹی دے رہی ہیں, اور ماشاءاللہ جی ایکٹیو لیڈی ہیں, اور اکثر آپ ان کو فیس بک پہ ہمارے سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں,
اور میڈیا کی زینت جو ان کی خبریں آتی رہتی ہے وہ کہ جی میڈم کبھی ایک علاقے میں چھاپا کبھی دوسرے علاقے میں چھاپا. اس یہ چھاپے کیا کہ آپ کبھی حشنگری کبھی ٹاؤن کبھی صدر, یہ کیا خود کو مشہور کروانا چاہتی ہے کہ نہیں آپ کا ایک عزم ہے کہ مجھے کام کرنا ہے؟ دیکھیے جب آپ ایک پوزیشن پر آتے ہیں لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ پروٹوکول ہے اور گنرز ہیں ساتھ اور گاڑی ہے. دیکھیے جب ایک پوزیشن پر آتے ہیں آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے, یعنی اگر آپ ایک اچھی پوزیشن پر ہیں تو بینگ این اسسٹنٹ کمشنر آپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے شولڈرز پہ زیادہ ہو جاتی ہے. آپ نے ریلیف دینا ہے کیونکہ آپ اپنی ڈیوٹیز کے لیے آنسریبل ہیں, نہ صرف اپنے ہائی اپس کے سامنے بلکہ اللہ کے سامنے بھی آنسریبل ہیں. بالکل. تو آپ کی جتنی بڑی پوزیشن ہوگی آپ کو اتنا ہی زیادہ آنسریبل ہونا ہے اللہ کے سامنے بھی اور ہائی اپس کے سامنے بھی. تو میری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جو بھی ہماری جاب ڈسکرپشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جتنی میکسیمم ریلیف لوگوں کو پرووائڈ کر سکتی ہوں. میرا ایک ایم ہمیشہ سے رہا ہے ویٹ لوگوں کو نہیں کرانا کسی کام کے لیے کہ وہ باہر بیٹھے رہیں, نہیں, دین اینڈ دیئر کام کر دینا چاہیے. ریڈ ٹیپزم پہ میں بلیو نہیں رکھتی کہ آپ یعنی اگر جو کام اسمارٹلی ہو سکتا ہے, جو کام لوگوں کو دین اینڈ دیئر ریلیف مل سکتا ہے وہ میں دے دیتی ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریڈ ٹیپزم کی طرف جانے کی بجائے لوگوں کو میں امیجیٹ ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ بھی میرے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے, جب آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے چیزوں میں. تو جو چھاپے مارنے کی آپ نے بات کی کہ یہ ہماری کیونکہ 14 CRPC میں ہمارے پاس فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے کچھ قوانین میں اختیارات ہیں, لسٹ آف لاز اویلیبل ہیں. ان لاز کے اندر ہمارے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہائیجین چیکنگ جو ہمارے پاس, اس کے علاوہ ٹریفک سے ریلیٹڈ جو اختیارات ہیں ہمارے پاس اپنا پشاور کے ایک AC کینٹ کے پاس ٹریفک مجسٹریٹ ہے, سارے ٹریفک کے کیسز انہیں کے پاس جاتے ہیں. تو وہ وغیرہ جو چالان وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں اس کو بھی. اس کے علاوہ روڈ وغیرہ کھلے رہیں, جو بیسک ہماری ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ عوام کو ہم لوگ بینگ اپنے ایریا انچارج ایریا کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہونے کے ناطے ہم جتنا ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہماری ڈومین میں ہوتے ہیں, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. تو جو ہماری ڈومین کے کام ہوتے ہیں بینگ بیسیکلی ہم تو ریونیو آفیسرز ہیں, ٹھیک ہے, لینڈ ریونیو ایکٹ میں ہمارے پاس اختیارات ہیں. ریونیو سے ریلیٹڈ مسائل کو ہم دیکھتے ہیں, انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل کو ہم دیکھتے ہیں, جس میں ہم نے ٹیمپرری پرماننٹ انکروچمنٹ دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ہم سے لنک چیزیں وہ ہم ڈائریکٹلی دیکھ لیتے ہیں, جو لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک چیزیں وہ ہم ریفر کر دیتے ہیں. اور اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کر دیں تاکہ لوگ در بدر نہ ہو اور ان کو امیجیٹ ریلیف مل سکے. تو چھاپے مارنا شوق نہیں ہوتا, وہ جاب کا حصہ ہوتا ہے. جاب کا حصہ. میڈم مطلب یہ کہ کام کرنا چاہتی ہیں, جیسے میم نے بتایا کہ میں چاہ رہی تھی اس فیلڈ میں آنے کا مقصد یہ تھا کیریئر کو اپنانے کا کہ پشاور کے عوام کی خدمت کی جائے نا, ایسے ہی ہے. اچھا سیدہ زینب نقوی جی میم ہمارے ساتھ موجود ہے. میم یہ بتائیں کلر جو ہوتے ہیں بلیک بلو ریڈ ڈارک کلر, ٹھیک ہے, اور کلر کے حوالے سے بتائیں لائٹ کلر کے کپڑے زیادہ پہنتی ہے کہ ڈارک کلر کے, اور کیا کلر کا اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو کلر ہوتا ہے یہ بہت پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ, تو کیا اس بات پہ بلیو کرتی ہیں؟ بالکل میں بلیو کرتی ہوں. آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ آپ کی, دیکھیے سب سے پہلے آپ کسی سے بات کرنے سے پہلے اس کی شخصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپیرنٹلی جیسے دیکھ رہے ہیں. یس, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ یعنی کیا, یعنی ایک اپیرنٹلی آپ کی جو ایک چیز آپ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوتی ہے پھر بندے کا زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی کس کیلیبر کا بندہ ہے. پھر آپ کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ آ جاتا ہے تب مزید پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے. تو یہ تو ایک سٹیجز ہوتی ہیں سمجھنے کی. تو فرسٹ امپریشن آپ کی وہ پرسنالٹی کا وہ آپ کی ڈریسنگ سے آ رہا ہوتا ہے. تو پرسنلی اسپیکنگ مجھے ذرا یہ ڈارک کلرز نہیں, ڈارک کلر مجھے بلو, نیوی بلو, پنک, ریڈ, یہ کلرز مجھے پسند ہے. لیکن فیلڈ میں ہوتے ہوئے آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ تھوڑے لائٹ کلر یوز کیے جائیں, بیکاز آپ جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تو یہ بڑے جو برائٹ کلرز ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرنے چاہیے. یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے, ادروائز بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا, لیکن مجھے پرسنلی تھوڑے ڈارک کلر پسند ہے. ڈارک کلر سے بات نکلی تو میک اپ پسند ہے کہ نہیں؟ خاتون اور میک اپ نہ ہو. آپ کو بہت کم دیکھا گیا فیلڈ میں کہ آپ جی میک اپ کر کے آتی ہے. ہاں دیکھیے, اب آپ کو میں نے یہ کہا نا کہ ہر جاب کے ساتھ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب فیملی فنکشنز ہوں گے, آبویسلی فیمیل ہوگی, وہ تیار بھی ہوگی, وہ ایونٹ اٹینڈ کرنے کے میک اپ بھی کرے گی. لیکن جب آفیشیل کیپیسٹی میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو اسی گیٹ اپ میں رہنا چاہیے. آپ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کسی شادی بیاہ پہ گئے ہیں یا کسی فیملی فنکشن پہ گئے ہیں. یو شوڈ بی سین لائک این آفیسر, ایک آفیسر کے طور پہ آپ نظر آنے چاہیے. تو میک اپ کے لیے کریزی ہونا یہ غلط بات ہے. اچھا, کریز نہیں ہے مجھے, لیکن آپ پریزنٹیبل ہوں, اچھے ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آفس میں آپ نے کیسے رہنا ہے, فیملی ایونٹس پہ کیسے رہنا ہے, فیسٹیولس پہ کیسے جانا ہے, یا آپ
کہ ادروائز کوئی کمٹمنٹس ہیں جو آپ کی گیدرنگز ہیں آفیشیل ادروائز، تو اس میں آپ کو کیسے رہنا ہے. تو یہ تو آپ کا ایک وہ بیسک سینس ہوتا ہے جو آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو ملتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی میں انبورن بھی ہوتی ہیں چیزیں. بالکل. آپ نے فیملی ایونٹس کی بات کی، فیملی میں ایونٹس ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، سیدہ زینب نقوی ایسے بیٹھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک لڑکی ایک لڑکا آتا ہے، مس پلیز ایک سیلفی. مشہور ہو گئے نا اب تو ماشاء اللہ سیدہ زینب نقوی، اب تو ہماری پشاور کی جو ایک نام ہے. تو کیا کبھی کبھی تنگ ہو جاتی ہے یار، کیا ہر وقت سیلفی 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 یار. والدہ اور والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، امی ان کو دیکھو ہر وقت بس تصویریں. پھر سوچتی یار اچھا چلو ہماری بیٹی نے ایک نام تو ہمارا بنایا ہوا ہے، کبھی اس طرح ہوا ہے کہ یار بس یار سیلفیاں نہیں بس. اچھا اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کے پی کا کلچر بڑا پیارا کلچر ہے. فیسٹیولس میں لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی پرسنل اسپیس ہے اور وہ ادھر اتنا بادر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور وہ اچھی بات بھی ہے. آپ جب ایک آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں ہے اور آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو لوگوں کو چاہیے بھی کہ یعنی وہ اتنا وہ تنگ نہ کریں اس حوالے سے، لیکن لوگ کرتے بھی نہیں. کے پی کا اس حوالے سے بڑا پیارا کلچر ہے. لیکن ادروائز جب ہم کسی ایونٹ کے اندر موجود ہوں یا اسٹوڈنٹس کے ارد گرد موجود ہوں، جیسے آئی سی آر سی کا ایک پروگرام تھا اسلامیہ کالج میں، تو وہ بڑے اسٹوڈنٹس آگے پکچرس کے لیے، ٹھیک ہے. اف یو آر ان آفیشیل گیٹ اپ somebody asking you کہ میڈم وی نیڈ اے پکچر ود یو، بیکاز وہ ایک موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے. بچے آ کے پوچھتے رہتے کرتے رہتے، تو اس میں ہم منع نہیں کرتے، لے بھی لیتے ہیں اور اس میں تنگ بھی نہیں ہوتی. اگر ایک اسٹوڈنٹ کو یا ایک بندے کو کسی آفیسر کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک پکچر بنانے میں کوئی خوشی مل جاتی ہے تو دیٹس فائن، وہ خوش ہو جائے. آج کل اتنا ڈپریشن کا دور ہے، اتنی پرابلمز ہیں، لیکن ادروائز جو پرسنل کیپیسٹی ہوتی ہے، اسپیس ہوتی ہے، اس میں اوائڈ کرتی ہوں. اچھا ڈپریشن کی بات کی، اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے، ہر دوسرا شخص مطلب 10 میں سے 50% ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈپریشن کا کبھی شکار ہوئی سیدہ زینب نقوی کہ نہیں یار ڈپریشن کس چیز کا نام ہے، کیا بلا ہے، میں اور ڈپریشن یہ نہیں؟ دیکھیے آپ کو میں بتاؤں، یہ جو بیوروکریسی ہے نا، اٹس اے پریشر جاب، یعنی آپ کے نرو کی گیم ہے، ٹھیک ہے. اور ایون جو اس کا ایگزام بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دن رات ایک 2 پیپر ہوتے ہیں، وہ آپ کی نرو چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ لائک وہ اتنا ہے کہ وہ ایک دن میں 2 پیپر، اگلے دن 2 پیپر، اور اس سے اگلے دن 2 پیپر، پھر 18 مہینے کی ٹریننگ، پھر فیلڈ ایکسپوجر، اور وہ اتنا وہ. تو جو مینٹلی اور جو نرو میں اسٹرانگ ہوتے ہیں وہی لوگ اس فیلڈ میں آگے ایکسل کر سکتے ہیں. تو وہ ٹریننگ ایک ہوئی ہوئی ہے، ٹریننگ ہوئی ہے جی، وہ ہوئی ہوئی ہے. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اب کوئی یہ آ کے کہے کہ 100% میں کبھی لائف میں کبھی ڈپریس نہیں ہوا. اب ڈپریشن کی بھی سٹیجز ہیں نا. اب ایک ہوتا ہے ورسٹ سٹیج، اللہ معاف کرے ایسا کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ نارمل تنگ ہو جانا، یعنی ڈپریس ہو جانا کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے، وہ سب ہیومنس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ چیز ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں کبھی لائف میں نہیں ہوا تو وہ غلط بیانی ہوگی. تو ایسی چیزیں لگی رہتی ہیں. سب سے زیادہ تو وہ جو ڈپریسنگ فیز ہوتا ہے آپ کے ایگزامس کے ٹائم کا ہوتا ہے کہ آپ نے پریشر بھی ہینڈل کرنا ہے، آپ نے اپنا بیسٹ پرفارمنس بھی دینی ہے، آپ نے نیند بھی پوری کرنی ہے، آپ نے اچھا آؤٹ پٹ بھی دینا ہے. تو یہ بڑی چیزیں آپ کی ہوتی ہیں. تو یہ وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے چیز. اچھا وہیں سے آپ کو مینٹل جو آپ کی وہ جو ایک ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے وہیں سے شروع ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ جب فیلڈ میں آتے ہیں تو مزید آپ پالش ہو جاتے ہیں. پھر آپ سسٹم کا جب حصہ ہوتے ہیں تو آپ مزید وہ رگڑا کھا کھا کے پالش ہو جاتے ہیں. جی تو یہ لگتا ہے اٹس اے پارٹ آف لائف، اٹس اے پارٹ آف لائک یعنی ہیومن بینگس کے ساتھ لنک چیز ہے. ہاں یہ تو اٹیچ ہے، لیکن زیادہ مطلب نہیں اللہ بچائے، لوگوں کو ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو پازیٹیوٹی خود ڈھونڈنی پڑتی ہے. آپ کی بات دیکھیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ اعصابی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان چھوٹے موٹے مسائل اور پرابلمس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ اعصابی بڑے ویک ہوتے ہیں تو وہ اتنا خود پہ حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ فلی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. یہ بتائیں مس کہ زینب نقوی اپنے آفس بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ایک ریسٹورنٹ پہ گئی، چھاپا لگایا، اس کو سیل کیا، ایک کال آ جاتی ہے کسی نمبر سے بھی A to Z، ہیلو یس یار حسنین کس ریسٹورنٹ کو تم نے کیوں سیل کیا؟ اچھا سوری سر. بیٹھ کے یار میں صبح سے گئی تھی، سارا دن میں نے اتنا کام کیا ہے، ایمانداری سے کام کر کے آئی ہوں، اب آ کے میں نے اس کو سیل کیا. حق پہ گئی، سارا اس پہ صحیح جو ہائیجین کے والے سے جو تھا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. یہ اب کیا ٹھیک ہے سفارش آ گئی یار، بس ہونا تو یہ چلے ٹھیک ہے زینب، بس آپ کبھی بیوروکریٹ رہ چکی، آپ کو سب پتہ ہے. زینب کہی یار بس ٹھیک ہے یار، اس سے بہتر تو یا تو یہ ان کی سفارشیں مانوں یا تو اس فیلڈ کو چھوڑوں. دیکھیے اگر میں آئیڈیل ہو کے بات کروں ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. میں ایسا نہیں کہوں گی. آتی ہیں فون بالکل آتی ہیں. آپ کوئی بڑی جگہ بھی سیل کر دی، میں چھوٹی جگہ کے لیے بھی. ہاں آپ نے جتنی میں نے دیکھے نا، آپ نے ماشاءاللہ ٹاؤن میں رہی تو آپ نے ٹاؤن میں تو بڑی بڑی مچھلی ہیں. جی بالکل. تو دیکھیے میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ فون نہیں آتی، آتی ہوگی، بالکل آتی ہوگی، لیکن ایک آفیسر پر ہے اس کو ہینڈل کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب آتی ہے فون کسی کی بھی آئی تو اس کو آپ نے جب ایکسپلین کر دیا،
آپ یقین کریں جب ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد پوزیشن کلیئر ہوئی کہ وٹ ہیپنڈ، کیونکہ میرا سب کو پتہ ہے کہ میں جب انفورسمنٹ کرتی ہوں تو میں کسی کے ساتھ یعنی بیجا وہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے بس کسی کو ایم ہی اٹھا کے لے آئے. دیر مسٹ بی سم وائلیشن جس کی مد میں اس کو اٹھا کے لایا گیا ہوگا. تو جب اس بندے کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے کہ دس از ہیپننگ، یہ سچویشن تھی، تو آگے سے کہتے ہیں میڈم بالکل صحیح کہ مزید سخت سزا دیں. تو یہ ایک آفیسر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کال آتی ہے آپ اس کو سیٹسفائی کر دیں، بیکاز آپ کو رسپیکٹ بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ہائی اپ سے کال ہے، پولیٹیشین سے آ سکتی ہے، بیوروکریٹس، اینی ون ہو کین کال یو. وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. جب آپ ان کو ایکسپلین کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں میڈم ایسے نہیں، ڈبل پنشمنٹ کر دیں بس پھر تو بس مطلب پھر ہاں پھر ٹھیک آپ کے تو واہ واہ. سید زینب نقوی کس حد تک اپنی زندگی میں پازیٹیو ہے؟ دیکھیں وداؤٹ پازیٹیوٹی جو ہے نا انسان چل ہی نہیں سکتا. اگر آپ پازیٹیو نہیں تو آپ اس کا مطلب ہے ڈپریسڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے پازیٹیوٹی اپنے لیے خود کریٹ کرنی ہے، خود ڈھونڈنی ہے. اور آپ جب پازیٹیو ہوں گے تو آپ سے لنک لوگ بھی پازیٹیو ہوں گے. بالکل ایسے ہی. یعنی آپ خود جب نیگیٹیو ہیں تو آپ کے ارد گرد نیگیٹیوٹی ہے، اور نیگیٹیوٹی ایک دن چل سکتی، 2 دن چل سکتی، 3 دن، چوتھے دن آپ خود کہتے ہو بھائی وٹ از دس گوئنگ آن، اٹ شوڈ بی اسٹاپ. تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو بہت امپیکٹ کرتی ہے اگر آپ نیگیٹیو ہی سوچیں گے یا کریں گے. تو پازیٹیوٹی کریٹ بھی خود کرنی ہے، پھیلانی بھی ہے، اور رہنا بھی ہے. تو یہ آپ کی میں کہہ رہی ہوں نا اٹس پارٹ آف یور سروس. آپ نے تھرو یور ٹریننگ، تھرو ڈفرنٹ ایکسپوجرز ان فیلڈ، تھرو ڈیلنگ ود دا پیپل، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیسے پازیٹیو رہنا ہے، کیسے سامنے والے کو مطمئن بھی کرنا ہے. کیونکہ جو آپ کے آفس آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اے سے زی تک آپ کو فل کہانی سنائے گا. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن اگر جب آپ اس کو سن لیں گے تو اس کی آدھا مسئلہ ادھر ہی حل ہو جاتا ہے. اس کو سننے کے بعد اس کو تسلی ہو جاتی ہے مجھے کسی نے سن لیا. تو وہ آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی اتنی ٹریننگ ہو جاتی ہے. تو میں پازیٹیو رہنا پسند بھی کرتی ہوں اور پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنا بھی پسند کرتی ہوں. سیدہ زینب نقوی اسمائلی فیس یا غصے والی چڑچڑا، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، یار یہ آپ بتا سکتے ہیں، یہ تو میں نہیں. ہم نے تو بھی جتنا میرا مس کے ساتھ تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے، میرے مس کے 2-3 انٹرویو پہلے بھی ہوئے ہیں. مجھے تو بڑا ماشاء اللہ ریلیکس، کول اور اسمائلی اور اچھے. میرا اوور آل امپریشن یہ ہے کہ یہ بہت غصے والی ہے. اچھا وہ آپ پکچر میں سے لگتا ہے کہ مس تو بڑی غصے والی ہوگی، لیکن آپ پھر جب ملتے ہیں یار یہ تو تھی اچھا اس طرح مطلب ہے لوگوں کا یہی آپ کے بارے میں. یار دور سے جب آپ کے بارے میں دیکھا ہے سنا تو وہ تو غصے والی ہے، جب آئی ماشاء اللہ بڑی اچھی یار ویلکم کرتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی سمجھنے والی ہے. میں بہت غصے والی ہوں وائلیٹرز کے لیے، ٹھیک ہے، اور جنرل پبلک کے لیے میں بہت فلیکسیبل بندی ہوں. ان کے مسائل سننے کے لیے میں بہت فلیکسیبل ہوں اور ان کو ریلیف دینے کے لیے میں بہت فلیکسیبل ہوں. یہ میں نے آپ کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. یہ بتائیں مس، پروگرام کا ٹائم تقریباً 2 سے 3 منٹ ہے. یہ بتائیں کوکنگ، کھانا خواتین کے ہاتھ کا ہو تو واہ واہ، اور پھر مسافری کی ہو کسی مرد نے تو پھر وہ بھی واہ واہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوکنگ کی طرف کوئی دلچسپی لگاؤ ہے کہ نہیں؟ بس گھر میں والدہ یا بس کوئی آنٹی رکھی ہوئی ہے کوک ہے وہ بس بنا رہا ہے، بس یہ بند کر کے آفس آئی ہو بس؟ میں کوکنگ کی بڑی شوقین ہوں. اچھا. ابھی مجھے ٹائم نہیں ملتا بیکاز آف مائی جاب. میری جاب چونکہ آپ کو پتہ ہے کس قسم کی نوعیت ہے، سارا ٹائم ہمیں اپنی سروسز کے لیے اویلیبل ہونا پڑتا ہے. لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ گنر ہے اور گاڑی ہے، ایسا نہیں ہے. ہمیں فیلڈ میں دھوپ میں ہر چیز یہ چیزیں پتہ ہے پھر بڑی سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. جب آپ کام کرتے ہیں تو بڑا آپ کو کرنا پڑتا ہے، پھر ایسا نہیں ہے. لوگوں کو تو صرف وہ نظر آتا ہے جو اپیرنٹ ہے. ٹھیک ہے. کوکنگ مجھے آتی ہے، مجھے کھانا بنانا بھی آتا ہے. میں بہت مہمان نواز ہوں. مہمان جب آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خود ان کے لیے کچھ ویجیٹیرین کہ نہیں سوری ویجیٹیرین ہے کہ نہیں؟ نہیں اوور آل ویجیٹیرین نہیں. آئی ڈو کوکنگ. گوشت بھی چلتا ہے کہ نہیں؟ بس صرف سبزی کھانا ہے. نہیں اب آپ پشاور کی ہو، نمک منڈی کی کڑھائیاں آپ نے نہ کھائی ہو، چپلی کباب نہ کھائے ہو، یہ تو پشاور کی اپنی روایت کیسے. تو ویجیٹیرین نہیں. میں ایوری تھنگ آئی کین لائک جو کوک بھی کر لیتی ہوں، ویجیز بھی ہوں، چاہے چکن یعنی میٹ آئٹمز ہوں، وہ سب میں کوک کر لیتی ہوں. اچھا. تو مجھے نہ صرف ان کو پکانے کا شوق ہے بلکہ ان کو کھانے کا بھی شوق ہے. میں رکھتی ہوں، میں شوقین ہوں کھانے کی. لیکن آپ کو تھوڑا مینیج پھر کرنا پڑتا ہے کہ آپ بہت زیادہ شوقین ہو جائے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو اپنا فوڈ اور اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اور اپنی ڈائٹ کا پھر خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں یہ بتائیں مس کہ وہ خواتین، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں، اور ایک مسکنسیپشن میں کہوں ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ یار پشتو معاشرے میں خواتین جاب نہیں کر سکتی. یار اس معاشرے میں امپاسبل بات ہے. اب تو ماشاءاللہ کافی میرے خیال سے ابھی فرسٹ ٹائم یہ 3-4 سال ایسا ہوا ہے کہ جو ہمارے ڈی سی انتظامیہ میں ماشاءاللہ فیمیلز کافی حد تک آ چکی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. اور اس کے علاوہ اور بھی پہلے تو ایک تصور سا تھا کہ جی فیمیلز کو صرف بس آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور بس انجینئرنگ سائڈ پہ بہت کم ہے. لیکن ڈاکٹر اب یہ کہ چلیں پی ایم ایس آفیسر، سی ایس ایس کی طرف بھی جاتی ہیں. تو
آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ اس فیلڈ میں آئیں اور PMS کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں بھی یہی بات کی اور میں وہی یہاں پہ دہراؤں گی. اس کا میں جسٹ ایک شارٹ سا بتا دوں گی. یہ پیرنٹس پر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کا ہے کہ اپنے بچے کے اندر یہ چیز ڈالیں, کیونکہ وہی اس کو بوسٹ کریں گے تو وہ آگے جائے گا اور ایکسیل کرے گا. 2 چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھی, ایک تو یہ کہ خواتین جو ہیں وہ کس شعبے سے رہیں وابستہ, اور دوسری آپ نے کہی کہ وہ اپنی بچیوں کو کیوں پڑھائیں, کیا ریزن ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی بہت انٹرویوز میں بات کی کہ ایک خاتون جو ہوتی ہے وہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک خاندان کی بنیاد رکھتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے. اس کو آپ نا وہ ایک سپاہی کی طرح لیس کر دیں, اور اس کے لیس ہونا کیا, اس کو اتنا تعلیم یافتہ کر دیں کہ وہ آنے والی نسل کو اتنا اچھا پروان چڑھائے کہ وہ آگے مزید بہتری کرے. بالکل ایسے ہی. تو وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. وہ جاری جب رہے گا تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو ہوگا, اس قوم کو ہوگا, اس ملک کو ہوگا. تو یہ تو چیز آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ صرف بچوں کی میں صرف بیٹوں کی تعلیم پہ نہیں بلکہ بیٹیوں کی تعلیم پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ خاندان کی بنیاد رکھنی ہے. دوسرا یہ کہ خواتین جو ہیں خود کو 1 شعبے یا 2 شعبے 3 شعبوں سے وابستہ نہ کریں, اپنے کمفرٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں کہ بھئی اس میں کتنا ایکسل کر سکتی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر فیلڈ کی طرف لے کر جائیں. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو صرف ڈاکٹر بنایا یا اپنے آپ کو صرف ٹیچر بنایا اور یہیں تک لمیٹڈ رہ گئے. نہیں, انجینئر بھی بنے, بیوروکریٹ بھی بنے آپ. ادروائز اتنے ملٹیپل آپشنز اوپن ہیں. ابھی تو آرمی میں بھی فیمیلز جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جائیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا کتنا اسٹیمنا ہے, آپ کو کتنا ایکسپوجر کہاں تک لے کر جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک فیمیل خود کو اتنا کمپیٹنٹ کر بھی لے, نمبر 1. نمبر 2 اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر بھی کر لے, اور نمبر 3 اپنی فیمیل جو ہے نہ صرف اپنی تعلیم میں آگے جائے بلکہ اپنے پیرنٹس کو بھی کنونس کرے. کیونکہ آپ جب ایک پوسٹ یا ایک پوزیشن پر آ جاتے ہیں یا آگے آپ تعلیم حاصل کرنا شروع کر لیں, اپنے پیرنٹس کو بھی اچھے طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں یا اس فیلڈ میں جاؤں. تو آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں پریکٹس کرنا چاہتی ہوں, ان کا بیٹا بالکل کرے. ان کو میں نے پوائنٹس دیے کہ وائی آئی شوڈ ڈو پریکٹس ان ہائی کورٹ. انہوں نے مجھے کہا آپ کے پوائنٹس ویلڈ ہیں, آپ کریں. اسی طرح میں بیوروکریسی میں آنے چاہتی تھی, ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں ایسا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بیٹا آپ کرنا چاہتی ہو, اب کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ 1-to-1 جنگ پر آ جائیں. اچھے طریقے سے ان کی عزت کریں, وہ جیسے آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ ان کو سمجھانے کی اچھی کنونس کریں, سیٹسفائی کریں. تو اپنے آپ کو ایک فیلڈ تک لمیٹڈ نہ رکھیں, آپ اپنے آپ کو مختلف فیلڈس کے اندر جو ہے اڈاپٹ کروانے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ سیدہ زینب نقوی. ناظرین پروگرام جی لیجنڈ اینڈ پرائڈ آف KPN پاکستان, ہمارے ساتھ آج سیدہ زینب نقوی AC ہیڈ کوارٹر پشاور موجود تھی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ جی پروگرام کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جی ہم اپنے خیبر پختونخوا کے اس خطے, اس سرزمین کے حوالے سے جو ہماری خواتین کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ پڑھائی کے حوالے سے بہت کم خواتین, بچیوں, بیٹیوں پہ توجہ دی جاتی ہے. تو اپنی بیٹیوں پہ, اپنی بہنوں پہ جی توجہ دیں اور ان کو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیں کہ آج کی بیٹی کل کی ماں بنتی ہے, اور ایک ماں پوری ایک نسل کی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے, وہ سنبھالتی ہے. اور باپ بیچارے تو جی چلے جاتے کام پہ, اور ایک ماں ہی ہوتی جس نے اپنے بچے کی پوری پرورش کی ہوتی ہے اور کرنی ہوتی ہے, اس کی رسپانسبلٹی, پرسنالٹی پوری وہی بناتی ہے. تو مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو آگے اس کی نسل بھی جو ہے وہ پڑھی لکھی آئے گی. تو اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان محمد حسنین ملک کو دیں اجازت. انشاءاللہ جی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے لیجنڈ اور پرائڈ آف KPN پاکستان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.